बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 9 मार्च 2025 मैं चकवाल के मज़ाफ़ात में बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ। ये जेलम रोड का इलाका है, जहाँ से जेलम की तरफ जो सड़क जाती है उससे बिल्कुल कुछ 200 मीटर इधर हम बैठे हुए हैं। और ये जो पीछे मेरे आप बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये लश ग्रीन सा एरिया, ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और ये सामने जो है ये गांव हुआ करता था किसी दौर में, अब ये चकवाल का हिस्सा है, इसे ततराल कहते हैं। और ये जो एक सड़क जा रही है, ये एक सड़क अभी बनी है, ये मेरे पीछे इस पर इक्का दुक्का गाड़ी भी चलती, शायद इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान आपको नज़र आ जाएगी। तो नाज़रीन किराम, मैंने ये पस मंज़र इसलिए बताया है कि ये जगह जो है, जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ में साथ मेरी बेटी का घर है। और जिस प्लाट में बैठ के मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये प्लाट मैंने लिया था। और यहाँ ख़रीदारी की वजह ये थी कि चकवाल के जिस एरिए में मैं रेंट पे रह रहा हूँ, वहाँ ज़ेरे ज़मीन वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। 400-500 फुट गहराई में से पानी जो है वो निकलता है। और अब जो बोरिंग मज़ीद लोग करा रहे हैं, वो शायद उससे भी ज़्यादा गहराई में चले जाए। जो कुछ 250-300 फुट पे पानी हमें पहले मुयस्सर था, हमारे घर में बोरिंग था और उसका पानी मीठा था। लेकिन उसी महल्ले में कुछ लोगों ने जो है पानी कम होने की वजह से, जब नीचे गहराई में वो गए 450 फुट तक, तो नीचे वाला जो पानी था या नीचे ज़मीन का जो वो कोई ऐसा सिलसिला आया कि वो पानी नमकीन हो गया। तो इस वजह से मैंने इस जेलम रोड पे ये जगह ख़रीदी है पिछले 3-4 साल पहले। और इस पे फिर कुछ अब इरादा है, इंशाअल्लाह मकान भी बन जाएगा। तो इस हवाले से आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ज़ेरे ज़मीन पानी का जो चकवाल का मसला है। मेन फोकस तो मेरा चकवाल के हवाले से है, लेकिन पानी का मसला मेरे ख़्याल में अब पूरे मुल्क का मसला है, आप सुनते भी रहते हैं। नाज़रीन कराम, हमारे गांव में जहां मैं पैदा हुआ, पानी का आबनोशी का एक कुआं हुआ करता था। और पूरा गांव जो था वो पानी की ज़रूरियात, पीने का पानी वहीं से हम भरते थे। और घर के इस्तेमाल के दीगर जितनी भी हमारी ज़रूरियात होती थी, वो पानी वहीं से आता था। उसके अलावा हम गांव के लोग जो है, हमारे ढोर डंगर होते हैं, मवेशी होते हैं, उसके लिए हमारे गांव में 3 बड़े बड़े तालाब थे। और वो गांव की सेटिंग ऐसी थी, और मेरे ख्याल में उस दौर के लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन लगता यह है कि वो गांव पूरी मनसूबाबंदी से बनाया गया कि मगरब की तरफ हमारे गांव की ज़मीनें हैं और मगरब की तरफ हमारे माल मवेशी ले के शाम को सुबह के वक्त लोग चराने के लिए जाते थे। तो एक तालाब, बड़ा तालाब था जो गांव से बाहर मगरब की तरफ था। और जब सुबह जो जानवर बाहर जाते थे चरने के लिए, वहाँ से पानी पी के चले जाते थे, शाम को वापसी पे वहीं से पानी पी लेते थे। 2 तालाब हमारे गांव से मशरक़ की तरफ थे। और जो मशरक़ की तरफ जब मौसम होता था, उन चरागाहों में जब माल मवेशी लोग लेके जाते थे, तो उन तालाबों से पानी पी लेते थे। कहने का मतलब ये है कि पानी की ज़रूरियात इंतहाई महदूद हुआ करती थी, थोड़ी हुआ करती थी। आप कहेंगे कि कैसे? एक तो ये है कि आजकल आप देखते हैं कि हर घर में बोरिंग है, और हर घर में वो जो बोर है उसमें एक मोटर लगी हुई है। और यूं बटन दबाया जाता है और वो मोटर चलना शुरू हो जाती है। और फिर कोई सोचा नहीं जाता कि ये पानी का जो बेतहाशा इस्तेमाल है, ये हम कितना जुल्म कर रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन ये जो पानी का ज़ख़ीरा है, ये लामहदूद नहीं है। नाज़रीन कराम, तालीम की कमी है, अवेयरनेस नहीं है, मीडिया का रोल बड़ा कमज़ोर है, इस पर कोई एजुकेट नहीं किया जाता। होना तो ये चाहिए कि बचपन से जो हमारे स्कूल के सिलेबस हैं, उसमें पानी के इस मसले को जो है वो डिस्कस किया जाए या उसको एड्रेस किया जाए। और होना ये चाहिए कि बच्चों को बताया जाए कि ये ज़ेरे ज़मीन जो पानी हम मोटरों के ज़रिए खींचते हैं, ये नीचे ज़मीन का ज़ख़ीरा पानी का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और पानी नीचे जा रहा है। इस पे कोई मेरे ख्याल में ध्यान नहीं दे रहा। ना हमारी हुकूमतें, ना हमारे हुक्मरान, ना हमारे माशरे के ज़ुअमा, ना हमारे दानश्वर, इस मसले पे बहुत कम बोला जाता है। मैं सिर्फ चकवाल की सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ कि नाज़रीन कराम, मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, ये 15 चौक जो है उसके साथ एक आगे है, जिस महल्ले का मैं रिहायशी हूँ, उसका नाम है महल्ला चिश्तियाँ। और डक्कू रोड पे वो महल्ला है। और फिर उसके साथ वो अलाइड पार्क और आगे दीगर जो आबादियाँ हैं, वहाँ पानी ज़ेरे ज़मीन जो हम निकालते हैं, अब उस महल्ले में जो नए बोर लोग करा रहे हैं, वो 450 से 500 फुट की गहराई से पानी निकाल रहे हैं। 450 से 500 फुट की गहराई से पानी निकाल रहे हैं। वो 450 से 500 फुट की गहराई से पानी निकाल रहे हैं। वो 450 से 500 फुट की गहराई से पानी निकाल रहे हैं। 450 से 500 फुट की गहराई से पानी निकाल रहे हैं।
پہلے اسی محلے میں جب میں نیا نیا گیا تھا آج سے 10 سال پہلے، 8.5-10 سال پہلے، تو وہاں 250-200 فٹ جو تھے وہ بورنگ کی گہرائی ہوا کرتی تھی۔ اب یہ 10 سال ایک عشرے میں پانی اتنا نیچے چلا گیا ہے، تو آپ خود سوچیں جس رفتار سے ہم یہ زمین سے پانی کھینچ رہے ہیں، اگلے 10 سال کے بعد کیا صورتحال ہوگی، کیا حشر ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک تو پانی کا زیر زمین ختم ہونے کا سب سے بڑا جو وجہ ہے یا وہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، وہ بے تحاشا پانی کے استعمال میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو ہماری ضروریات ہوتی تھی وہ گھڑوں میں پانی لایا جاتا تھا، ہماری خواتین سر پہ گھڑے رکھ کے اس کنویں سے پانی لے کے آتی تھی، اور پانی جو کنویں سے نکلتا تھا وہ ڈول ہوتے تھے جنہیں ہم بوکے کہتے ہیں، ان کے ذریعے پانی نکال کے گھڑوں کے ذریعے گھر پہنچتا تھا۔ خود سوچ لیں کہ وہ پانی ہم کتنا وافر استعمال کر سکتے ہوں گے۔ آج کل یہ صورتحال ہے، شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ گھروں میں بور ہے اور وہاں موٹریں لگی ہوئی ہیں، ایک بٹن دبا دیا اور موٹر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور ہماری خواتین جو ہے وہ پائپ اس طرح پھینک دیتی ہیں اور پھر وہ لے کے وہ کیا کہتے ہیں وائپر وغیرہ اور پورا گھر صفائی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی بندہ نہیں سوچتا کہ یہ زیر زمین جو ہم پانی نکال رہے ہیں یہ کوئی لامحدود نیچے کوئی سمندر تو ہے نہیں۔ تو یہ پانی کا یہ جو مسئلہ ہے میرے خیال میں آنے والے سالوں میں ہمارے لیے لا ینحل مسئلہ بن جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ جو ویلاگ میں نے ریکارڈ کرایا ہے، میں 2-3 دن سے کچھ ٹاپکس تھے میرے ذہن میں، تو مجھے یہ لگا کہ اس مسئلے پہ ہمیں، چونکہ گرمیوں کی آمد ہے، رمضان بھی آیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر موسم گرما شروع ہو جائے گا، تو زیر زمین چکوال جو ہے وہ ایک شدید قسم کے مسئلے سے دوچار ہے، پانی کے مسئلے سے۔ دیگر شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے، ہم خطہ پٹھوار اسے کہتے ہیں، سطح مرتفع پٹھوار کہتے ہیں، یہاں کوئی بڑا دریا اس سے گزر کے نہیں جاتا، نہری نظام کے ساتھ بھی ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے جو ذخیرے ہیں وہ زیر زمین وہ بڑے محدود ہیں، یا گاؤں جو ہمارے دیہات ہیں وہاں کچھ تالاب بنے ہوئے ہیں، وہاں کچھ لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں، لیکن شہروں کی صورتحال یہ ہوگی ہے کہ گھروں کے ساتھ گھر جڑے ہوئے ہیں، گھر پورے کا پورا کنکریٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگلا گھر، اگلا گھر، اگلا، پوری گلی وہ ساری کی ساری کنکریٹ ہے، اس کے بعد دوسرا سامنے جو محلہ ہے وہ اس کی بھی صورتحال یہ ہے۔ تو کسی گھر میں کچھ چھوٹا سا لان یا چھوٹا سا ایسی کچی جگہ نہیں ہوتی جہاں سے پانی کی سیپیج ہو کے وہ زمین کے اندر بھی جائے۔ شہر تو سارے اس طرح ہم نے کنکریٹ کر دیے، پانی وہاں سے نیچے زمین میں جاتا ہی نہیں ہے، زمین اسے سک ہی نہیں کر سکتی، تو وہ پانی جو ہے وہ اسی طرح شہروں سے گزرتا ہوا جب برسات آتی ہے، بارشی پانی جو ہے وہ شہروں سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہوتا ہوا آگے دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ جو ویلاگ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، میری مخاطب میری خواتین ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ گھروں میں جو آپ پانی استعمال کرتی ہیں، خدا کے لیے اس پہ تھوڑا غور کریں کہ یہ زمین میں جو پانی ہے جو آپ نکال رہی ہیں یہ کوئی مفت کی چیز نہیں ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ گھر کا پانی ہے، موٹر لگی ہوئے نکل رہا ہے، اس کی قیمت کا پتہ تب چلے گا اگر یہ کچھ سالوں بعد اور نیچے چلا گیا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز تھی۔ اور پھر جو میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہمارے سلیبس میں یہ چیز شامل کی جانی چاہیے، ہمارے اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں اس کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو ایک ایمرجنسی کا جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد اگر پانی نہ میسر ہوا تو میری درخواست یہ ہے کہ مرد اور خواتین اور جتنے میرے لوگ، میرے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پانی کا کم سے کم استعمال کریں۔ میں جس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سامنے گھر ہے، تو میری بیٹی کا گھر ہے، تو اس کے سامنے میں چاہتا تھا کہ کم از کم ہم 10-15 فٹ آگے جو ہے وہ جگہ خالی رکھیں، لیکن پھر وہ جب کنسٹرکشن ہوتی گئی میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھ مبشر ہے کیمرے پہ، تو میں اسے کہوں گا کہ یہ یہاں سے ہم تھوڑا سا اٹھ کے جائیں گے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ گھر میں تھوڑی سی جو ایک کچی جگہ ہم نے چھوڑی ہے، اس میں سبزی بھی لگائی جاتی ہے، اس میں وہ لگاتا ہے مبشر، اور اس میں چھوٹے چھوٹے اس نے بیل بوٹے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور گھر کا سارا جو پرنالوں سے اوپر چھت کا پانی آتا ہے اس پلاٹ کو ایک دفعہ وہ سیراب کرتا ہے اور پھر آگے وہ گزر جاتا ہے، تو وہ پانی سیپیج ہو کے کچھ نہ کچھ تو زمین میں جاتا ہے۔ شہروں میں گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ میرے خیال میں 1 انچ بھی کچی زمین نظر نہیں آتی، سارے گھر کنکریٹ ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ویلاگ میرے خیال میں اتنا ہی ہے۔ یہ جو میرے پس منظر میں یہ خوبصورت گرینری ہے، میں یہاں جان کے بیٹھا ہوں
شام کا وقت ہے اور اب یہاں سے اٹھ کے میں چاہوں گا کہ مبشر کے گھر جاتے ہیں اور وہ دروازے کے اندر جو ہمارا چھوٹا سا لان ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. آپ سے صرف درخواست یہ ہے کہ آپ بھی گھروں کی جب پلاننگ کرتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی جگہ چھوڑنی چاہیے جہاں سے پانی کو زمین کے اندر جانے کا موقع مل سکے. میں پرانا ایک آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہم چلتے بھی جاتے ہیں کہ میں آج سے 5-1 سال پہلے اسی محلہ چشتیہ میں ایک گھر میں رہتا تھا اور وہ جو جس بندے کا میرا وہ جو مالک مکان تھے ان کا نام تھا ذوالفقار صاحب. وہ ذوالفقار صاحب جو تھے ان کی صرف والدہ اور ان کی مسز جو تھی وہ ادھر رہتی تھی. باقی وہ ذوالفقار صاحب ہمسیلف اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی تینوں کی بیویاں بھی وہ سارے آسٹریا میں ادھر شفٹ ہوئے تھے. بہت کافی عرصے پہلے سے وہ گئے ہیں اور بچے بھی انہوں نے شفٹ کر دیے. تو میں نے ایک دن ان سے ذکر کیا کہ آپ وہاں جاب کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کنسٹرکشن کمپنی ہے اور میں گھر بنا کے بیچتا ہوں اور اس طرح کا میرا کاروبار ہے وہاں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آسٹریا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے بلکہ ایک قانون ہے وہاں کہ اگر 10 مرلے کا گھر ہے تو 7 مرلے میں کنسٹرکشن ہوگی. 3 مرلے وہ جو گھر ہے اس میں چھوٹا سا آرچرڈ اور باغیچہ لگانا ضروری ہے. ابھی یہ گھر ہم آگے ہیں, یہ جو بتایا میں نے مبشر کا گھر ہے, میری بیٹی کا گھر ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی 10 مرلے کا گھر ہے لیکن اس میں یہ جو ہم نے تھوڑا سا لان بنایا ہے یہ آپ اس کو دیکھیں تو میں چاہوں گا کہ آپ, یہ بالکل تھوڑا سا ہے. میرے خیال میں یہ 8 فٹ اس کی چوڑائی ہوگی اور 10 فٹ لمبائی ہوگی. 8-10 کا یہ پلاٹ ہے. اس میں یہ تھوڑی سی کچی جگہ ہے. اس میں یہ دیکھیں یہ پالک لگی ہوئی ہے, یہ میرے خیال میں کنو کا بوٹا لگا ہوا ہے, وہ بھی ساتھ جو ہے وہ میرے خیال میں ریڈ بلڈ ہے, اور یہ موتیا کا لگا ہوا ہے, وہ لیمو کا بوٹا ہے, پودا لگا ہوا ہے. یہ دھنیا یہاں اس نے کاشت کیا ہوا ہے اور یہاں میرے خیال میں پالک ہے. تو ناظرین کرام کہنے کا مطلب یہ آج کے ویلاگ کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ اس طرح کی ہماری جو گھروں میں چھوٹی چھوٹی, اگر ہم شہروں کی میں بات کر رہا ہوں, دیہاتوں میں تو ہمارے گھر کھلے ہوتے ہیں نا, شہروں میں 5 مرلے کا گھر ہوتا ہے, 6 مرلے کا. تو تھوڑی سی جگہ بھی اگر خالی کر دی جائے, اس میں ابھی یہاں سے جو پانی آتا ہے بعض اوقات یہاں سے اینٹیں اٹھا دیتا ہے اور یہ سارا پانی یہاں سے ہو کے پھر باہر نکاسی ہو جاتی ہے, ورنہ اس سائڈ سے بھی اس نے کوئی ٹریک بنایا ہوا ہے. تو آج کے اس ویلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ سب کی بہت مہربانی, بہت میرے خیال میں لمبا ٹائم لے لیا. آخر میں 1-2 متفرق اشعار جو تھے میرے ذہن میں تھے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. ویلاگ لمبا ہو گیا ہے لیکن چلو میرے ایک ذہن میں 2 شعر آ رہے ہیں. مرحوم طارق عزیز یاد آ رہے ہیں. طارق عزیز نے کہا تھا کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ, میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ, خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغوں نے مجھے. طارق عزیز کا ایک شعر اس کے منہ سے سنا ہوا ہے. ایک اور بھی یاد آ رہا ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے بھی کسی ویلاگ میں شاید میں نے دہرا دیا لیکن پھر آپ انجوائے کیجئے اسے, کہ دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں, دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں, درد جب تک نہ ملے دل نہیں ہونے پاتے. ناظرین کرام انہیں خوبصورت اشعار پہ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں. آپ سب کی بہت مہربانی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, میں آپ کو اپنی دعاؤں میں ہر وقت یاد رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. چلتے چلتے پاکستان زندہ باد.